नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तक़रीबन हमने कंप्लीट कल कर लिया था और अब आगे जो है उनकी औलादों में जब सिलसिला चल रहा है। वैसे तो मेरा इरादा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू करूं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो ज़रा डिटेल्ड है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, एक बात और भी मैं कह दूं कि इंशाअल्लाह ताला कल भी आपकी यही क्लास होगी। मैंने जो सीरत का कहा था, तो मैं सीरत की क्लास जो है अभी फ़िलहाल नहीं ले रही, इसलिए कि अंदाज़ा नहीं मुझे हो रहा था, काफ़ी सारा अभी कुरान में ही बहुत कुछ अभी वाक़यात बाकी हैं, तो अगर हम जो है फिर कम दिन होंगे तो फिर ज़ाहिर है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाएंगी। तो कोशिश करेंगे हम जितना हम कवर कर सकते हैं, वरना बाकी हम इसको इंशाल्लाह किसी और तरीके से इसको हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी हाबील और काबील, उनका वाक़या जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बैकग्राउंड और उसके असबाब और उसके असरात का जायज़ा लेंगे, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी थे और पहले पैगंबर भी थे, और अल्लाह ने जो खिलाफत का जो दर्जा दिया था, जो नायब की जो हैसियत दी थी, उसकी हैसियत से पहले अल्लाह के जो नायब थे ज़मीन पर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपको मालूम है कि एक गलती उनसे हो गई थी जन्नत में रहते हुए, और जिसके पर वो बहुत शर्मसार थे, और अल्लाह पाक ने उनकी तौबा भी कबूल कर ली थी और उनके दर्जात भी बुलंद कर दिए थे। तो इसमें ये भी हमें अंदाज़ा होता है और हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की ये एक बहुत बड़ी रहमत है कि अगर कोई अपने गुनाहों पे शर्मसार होता है और वो ताइब होता है, ताइब होने का मतलब ये होता है कि आइंदा ना करने का की नियत से वो इरादा करता है और अल्लाह से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि उसके पिछले गुनाह को भी माफ़ कर देते हैं, बल्कि अल्लाह अपनी रहमत से उसके दर्जात और बुलंद भी फरमाते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि दुनिया में उनको भेजे जाने का मकसद ये था कि उनको दुनिया में अल्लाह ताला ने नायब बना के भेजा था और इस दुनिया में आबाद करना था उनकी नस्ल को, और उनकी नस्ल से अल्लाह को वो काम लेना था जो कि फरिश्तों से अल्लाह पाक ने नहीं लिया था। तो इस वजह से यहाँ पर ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो भेजा जाना ही था। यानी यहाँ पर इस बात को फिर मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जो कहते हैं ना कि वो एक उनकी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, वरना तो जन्नत में होते हमारे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में थे, हम भी जन्नत में ही होते। नौज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बात कहना, मजाक में भी कहना या सीरियसली कहना, दोनों तरह से बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस गलती को, उस गुनाह को जो है अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से माफ़ फरमा दिया, तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। और ये भी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, बल्कि हमारा रवैया जो है वो आम इंसानों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए कि अगर किसी ने, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग गुनाहों को छोड़ देते हैं, गलत काम छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों के रवैये से तंग आके दोबारा बुराई के रास्ते पे चले जाते हैं। कभी आपने गौर किया इस बात पे, या किसी ऐसे कैरेक्टर को या किसी ऐसे शख्स को आप जानते हैं? तो होता क्या है कि कोई शख्स कोई गलत काम करता था, ये फर्ज करें आप एक सिंपल सी मिसाल लें कि घर में सब अगर नमाज पढ़ें और कोई एक बच्चा या बेटा या बेटी या कोई एक आदमी है कि जो, या शौहर जो नमाज नहीं पढ़ते, अब अल्लाह की तरफ से किसको किस वक्त हिदायत हो जाए और किसके दिल में कब, क्योंकि देखिए जो मुसलमान है ना, उसके दिल में ईमान मौजूद है। बस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी वक्त किसी हादसे या किसी कोई एक जुमला भी बाज़ दफ़ा ऐसा असर करता है कि इंसान चेंज हो जाता है। तो उसने नमाज पढ़नी शुरू की तो सारा खानदान, अरे तो बड़े नेक हो गए हैं भाई, फलानी तो बड़ी वो हो, अब कैसे ख्याल आ गया नमाज पढ़ने का। और एक बहुत ही बुरा मुहावरा जो कि मैं
بولنا بھی نہیں چاہتی کہ وہ بھی بولا جاتا ہے اکثر کہ جس میں یہ کہ یعنی اتنے گناہ کرنے کے بعد اب آپ کو بڑا خیال آ گیا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہو تو صرف آنکھوں سے اشارے یا مذاق کیا جاتا ہے، دیکھا اب ان کو بڑی نمازی روزوں کا بڑا خیال آ گیا ہے، ہر وقت نماز کا خیال ہوتا ہے، کیسے اٹھ کے بھاگتے ہیں، کیسے اٹھ کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اندازہ کیے بغیر کہ آپ کی یہ بظاہر ایک آپ کو لگتا ہے بے ضرر سی بات ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ یہ پڑھنے لگے ہیں نماز، لیکن ہم ایسے ہی بس مذاق کر رہے ہیں، تو وہ اس شخص کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے، کبھی یہ سوچیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ آپ سب کے بارے میں یہی میرا اچھا گمان ہے، کیونکہ میرا جتنا آپ لوگوں کو میں جانتی ہوں اور آپ سے واسطہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہوگا یقیناً، بلکہ انکریج ہی کرتے ہوں گے کوئی اگر اچھائی کی طرف آتا ہے۔ لیکن میں ایک جنرل بیہیویئر بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کو بہت ٹوکا جاتا ہے۔ میں ایک بڑے سمپل سا ایک جملہ بتاؤں کہ میری ایک بڑی پرانی دوست ہے، میں نے جب عبایا پہننا شروع کیا تو میں ان سے ملنے گئی تو اس نے مجھے دیکھتی ایک بڑی عجیب سا جملہ بولا، اے بہن ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جو جوانی میں جو یہ پردے اور یہ سب چیزیں شروع کر دی ہیں؟ تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ مجھے بالکل برا نہیں لگا اس کی بات کا، کیونکہ میری بہت اچھی دوست ہے اور اس نے بھی کسی برائی کی نیت سے نہیں کہا تھا، مذاق سے ہی کہا تھا۔ لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ لوگوں کا یہ بڑا ایک عجیب سا رویہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں نا تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہوتا نا اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوتی، اس پہ کوئی نہیں ٹوکتا، اس پہ کوئی نہیں مذاق اڑاتا، لیکن اگر کوئی اس راستے کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اور کچھ نہ بھی کریں تو ایک مزاح یا کوئی ایک جملہ تو بول ہی دیتے ہیں۔ بے شک ہو سکتا ہے کہ اکثر ایسے جملے جو ہیں وہ کسی کے دل پہ نہیں لگتے ہوں اور کسی کو برا بھی نہ لگتا ہو، لیکن بعض دفعہ کسی کی کوئی بات جو ہے نا وہ بری لگ جاتی ہے، کسی کے دل پہ لگ جاتی ہے، کسی کو اس انداز میں اس کے گناہ یا اس کی غلطی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے، ایک مثال ہے، اگر اس نے شراب پینی چھوڑ دی لیکن اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، لوگ اس کو بھی شرابی ہی سمجھیں گے، کسی غلط کام میں اگر وہ ملوث تھا اور اس نے توبہ کر لی اور وہ اب اس برے کام سے باز آ گیا ہے اور اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو قدم قدم پہ لوگ اس کو احساس دلائیں گے، اس پہ یقین نہیں کریں گے اور اس کو ٹوکیں گے، اور اگر اس کی اچھائی کا کوئی دیکھیں گے بھی تو کہیں گے یہ تو صرف دکھاوا ہے۔ یہ میں صرف باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، جب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص، ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں معلوم ہے، اس کی توبہ کتنی سچی ہے اور اللہ کے پاس اس توبہ کی وجہ سے اس کا کیا اب مرتبہ اور درجہ ہو گیا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے لیے گمان یہی رکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اللہ کا جو پلان تھا، جو اللہ کا منصوبہ تھا، یعنی جس وجہ سے یہ کائنات کی تخلیق کی گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، وہ یہی تھی کہ یہاں پر زمین پر ان کو بھیجا جائے گا اور بسایا جائے گا۔ تو وہ ان کو آنا ہی تھا۔ وہ کچھ عرصہ جنت میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جس طرح لکھا تھا ان کو اس کے بعد بھی زمین پر آنا تھا، یعنی ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، تو توبہ قبول ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، تو دوبارہ جنت میں ان کو واپس بلا کے اللہ پاک وہاں پہ جنت میں ہی رکھ سکتے تھے نا، لیکن ان کو جنت کے لیے نہیں بنایا تھا، ان کو دنیا کے لیے بنایا تھا۔ جنت میں ان کا قیام عارضی تھا اس وقت، اور جب مرنے کے بعد پہنچیں گے، حضرت آدم علیہ السلام پہنچے ہوں گے اور ان کی نسل سے جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی ایمان والے لوگ پہنچیں گے، ان سب کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی جنت۔ اور جو گناہگار ہوں گے، سرکش ہوں گے، شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہی ان لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ جو اس کی پیروی کریں گے وہ اسی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ظاہر ہے یہاں دنیا میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم کبھی اس بات پہ اتنا غور نہیں کرتے، لیکن جب میں پڑھتی ہوں اور اس کے اوپر ڈیٹیل کو سوچتی ہوں اپنے ذہن میں، تو ایک ایسی دنیا، ایک ایسی جگہ کا مجھے خیال آتا ہے کہ ایک کھلی ہوئی زمین ہے،
جس پہ پودے اور گھاس پھوس پودے کچھ تو اگے ہوئے ہی ہوں گے، لیکن نہ وہاں کوئی گھر بنا ہوا ہے، نہ وہاں کوئی روشنی ہے. جیسے شام ہوتی ہوگی اندھیرا ہو جاتا ہوگا. چاند کی یا ستاروں کی جو روشنی ہے وہ ہوتی ہوگی، اور جس رات کو جب چاند نہیں ہوتا اس رات کو کتنی تاریکی ہوتی ہوگی، اور وہ کیا ماحول ہوتا ہوگا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہوگا، اور اس میں حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جو ہیں وہ اس میں اکیلے تنہا بیٹھے ہیں. ابھی دیکھیں نا، تنہائی تو اپنے گھر میں اگر آپ بالکل تنہا بھی ہیں نا، تو آپ کی وہ تنہائی جو ہے نا، آپ اس تنہائی کو فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے برابر میں، سامنے، پیچھے والے گھر میں، اوپر اگر بنا ہوا ہے تو ہر جگہ ماشاءاللہ سے لوگ موجود ہیں. پھر روشنیاں ہیں. گھر کی لائٹ چلی بھی جائے، بالکل تاریکی بھی ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں سے سڑکوں کی دور سے ادھر سے ادھر سے ہلکی ہلکی روشنی اور کچھ نہ کچھ آپ کو محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے. مطلب بالکل آپ کو وہ وحشت، اس چیز کو آپ تصور نہیں کر سکتے، اس تنہائی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اللہ پاک نے ان کی اس وحشت، اس گھبراہٹ کا علاج حضرت حوا کے ذریعے اللہ پاک نے کر کے ان کو دنیا میں بھیجا تھا. یہ بالکل تنہا نہیں تھے. اور جو کہتے ہیں نا کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو بالکل یہ سچی بات ہے. اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ان دونوں میں اگر آپس میں انسیت اور محبت کا، اور ہوتا ہی ہے عام طور سے، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہو، کہ اس کے آگے اور کسی رشتے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ اس دنیا میں، اس جگہ پہ، اس زمین میں، کہاں جنت میں، جنت کے روشنی اور خوبصورت ماحول میں، اور طرح طرح کے باغات جو تھے ان میں وہ گھوم رہے تھے، اور کہاں ایک بالکل بے رونق اور اجاڑ ایک جگہ پہ آ گئے، جس کو اپنے ہاتھوں سے ان کو اب بنانا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو وہ کچھ چیزیں سکھائی گئیں، جس سے کہ ان کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے، جیسے ایک گھر کی تعمیر، یا جس طرح کا بھی کچا پکا جو بھی اس وقت پتوں سے یا جس چیز سے بھی بنایا گیا ہوگا، اور اس طرح یہاں پر زندگی کا آغاز ہو گیا. اب زندگی کا آغاز ہو گیا، اور جو اصل مقصد تھا اللہ رب العزت کا، کہ اس کائنات میں ایک ایسے حصے کو چننا اور اس میں ایک ایسی مخلوق کو آباد کرنا جس کو اختیار کے ساتھ اس نے بھیجا ہے. تو وہ اس کا جو ہے وہ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا، اور اولادوں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کی آبادی جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی. اب کیا ہوتا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کل بھی آپ کو، ایک وقت میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، حضرت حوا کے جتنے جب بھی اولاد ہوتی تھی تو وہ ٹوینز ہوتے تھے، ایک نہیں ہوتا تھا. تو ایک وقت میں جو ہوتی تھی یعنی بیٹا اور بیٹی، دوسرے وقت میں جو بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے آپس میں ان کی شادی ہو جاتی تھی. یعنی جیسے ایک وقت میں جیسے حابیل کی میں آپ کو مثال دوں کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری دفعہ میں قابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حابیل کی بہن تھی، اس کو بہن کا درجہ تھا. اب اس کی شادی، حابیل کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہو سکتی تھی. اسی طرح قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے قابیل کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ قابیل کی بہن تھی. اب کیا ہوگا، حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے. یہ ایک یعنی طریقہ دستور چلا آ رہا تھا، کوئی یہ ایک ان کے لیے نہیں، بلکہ اسی طرح سے شادیاں اور اسی طرح سے اولادیں ہو رہی تھیں. اور جب ان کی باری آئی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی، یعنی جو قابیل کی جو بہن تھی، وہ بہت خوبصورت تھی. اب وہ جو تھا اس اپنی یعنی اس بہن کو دیکھ کے اس نے کہا کہ میں تو، میری شادی اسی سے ہونی چاہیے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. میں کیوں کروں ایک ایسی لڑکی سے شادی جو شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں ہے، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں تو اسی سے کروں گا. اب دیکھیں ایک نئی بات، حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی جب ایک ہی ماں باپ ہیں اور ان کی اولادوں کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں
تو یہ کوئی, لیکن اللہ کا جو نظام ہے نا, اللہ کا جو حکم ہے, شیطان کیوں مردود ہوا, شیطان کو کیوں اللہ کے غضب کا نشانہ بننا پڑا, کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہوا کہ اس نے بھی سرکشی دکھائی. اب وہ جو شیطان نے کہا تھا نا کہ میں قدم قدم پہ اس آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا, راستے میں گھیر کے بیٹھوں گا, اور بار بار ان کو جو ہے وہ برائی کی طرف ان کو اکساؤں گا اور خوشنما کر کے دکھاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے اس جال میں نہیں آئیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کو مہلت بھی دی گئی, زندگی یعنی دی گئی مہلت کی شکل میں, اور اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ بہکا سکتا ہے ہر طرف سے, آگے سے پیچھے سے, ہر طرف سے, خواہشوں کے ذریعے, جھوٹی آرزویں, جھوٹ سبز باغ دکھا کے, اور جو اس کے اختیارات ہیں وہ بس اسی حد تک ہیں. وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کے کسی سے گناہ نہیں کروا سکتا, کسی کو ہاتھ پکڑ کے شراب پینے کے لیے لے جا نہیں سکتا, شراب کا گلاس منہ سے کسی کے لگا نہیں سکتا. ہاں, وہ اس کی طرف اکسا سکتا ہے. کسی کو کسی عورت کے ساتھ برے کام پہ زبردستی مجبور نہیں کر سکتا. ہاں, اس عورت کی طرف سے اس عورت کے کا خیال اور اس کی جو باتیں ہیں اور وہ سب اس کے ذہن میں اس طرح سے ڈالتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل اس کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا, اور یہ ساری حجتیں اور یہ ساری باتیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے, میرے ساتھ ہوئی جو پیدا ہوئی ہے, میں اس سے کیوں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے نہیں کر سکتے. اس کا جواب یہ ہے. لیکن وہی والی بات کہ وہ اس ضد پہ اڑا رہا, اور اسے کہا کہ نہیں, میں تو اسی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے, اسی کے. اور وجہ کیا تھی کہ وہ خوبصورت ہے زیادہ. اب کیا ہوگا, اب اس کا حل کیا نکلے گا, اب کیونکہ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اور اللہ پاک نے ہی یہ طریقہ جو مقرر کیا تھا, تو اب اللہ ہی سے اس میں مدد لی جا سکتی ہے. تو پھر یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرو. اور قربانی پیش کرنے کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک تو قربانی کے لیے بہترین جو چیز ہے نا, ظاہر ہے اللہ کے پاس آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو اچھے سے اچھی اور بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے. دوسرے طریقہ کیا تھا, طریقہ یہ تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ طریقہ تھا, یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں بھی یہی طریقہ تھا کہ جو قربانی جو ہوتی تھی, جو بھی چیز قربانی کی نیت سے اللہ کے لیے دی جاتی تھی, اس کو کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا, اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے اس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا, اور جس کو چھوڑ دیتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. ٹھیک ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس نے جب ضد کی اور اس بات پہ اصرار کیا, تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو یہی حکم دیا کہ تم لوگ قربانی کرو. تو حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. اب حابیل جو تھا اس نے ایک موٹی تازی بکری یا مینڈا جو ہے, یعنی وہ اس کے پاس وہ مویشی چراتا تھا اور اس کے پاس کافی جانور تھے, تو اس میں سے جو بہترین اور اچھا صحت مند جو جانور تھا, اتنی تفصیل تو قرآن میں بھی نہیں ہے, اور رائے ہے مفسرین کی کہ بکری یا مینڈا تھا جس کو کہ اس نے جو ہے وہ اوپر بلندی پہ رکھ دیا. اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اس کے کھیت تھے, فصلیں تھی. اس نے کیا کیا, اس نے سوچا یہ تو اس کو تو آگ جلا ہی دے گی, اگر میں اس کو رکھوں گا تو اللہ جس کی قربانی کو قبول کرے گا تو اس کو تو آگ جلا دے گی, تو وہ تو ویسے بھی ویسٹ ہی ہوگی. تو اس نے کیا کیا کہ اندر اس نے
خراب اور گلی ہوئی اور جو ویسی جو فصل کے حصہ تھا نا یعنی وہ اور اوپر سے اس نے جو ہے وہ اچھا والا وہ اچھی جو چند گیہوں کے یا جو بھی فصل تھی اس کے وہ اوپر سے ڈال کے ایسے کور کر دیا، جبکہ اندر اس کے ساری خراب اور ردی مال اس نے رکھا اور اس نے بھی بلندی پر رکھ دیا۔ اب آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قربانی جو قابیل کی تھی وہ ویسی ہی رہ گئی۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا۔ ابھی بھی یعنی دیکھیں، آپ دیکھیں یہ رویہ جو ہوتا ہے نا، یعنی ایک تو دیکھیں پہلے اس نے غلطی کیا کی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ میں ایسا نہیں ہے، میں اس سے نہیں، میں اس سے شادی کروں گا۔ پھر جو قربانی کا جو بات کہی گئی اس میں بھی اس نے ڈنڈی ماری، اور جب اس کی اس کوتاہی اس سے اپنی کوتاہی کی نا، قربانی اس نے جو ہے وہ اچھی چیز کی نہیں کی، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضول اور ردی چیز کو قبول بھی نہیں کیا۔ تو وہ اب اس کے بعد کیا، بجائے شرمندگی کے، شرمندگی ہونی چاہیے تھی نا، تم کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ انسان کو تو نہیں دے رہے تھے نا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ چلو انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں کہ آپ کچھ لینے جائیں، کتنا بھی آپ دیکھ رہے ہوں، لیکن ایک آدھ چیز کوئی گلی سڑی یا کوئی خراب یا کوئی ایسا بیچ میں ڈال ہی دیتے ہیں جیسے ہی موقع لگتا ہے۔ سب نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سبزیاں لے کر آتے ہیں یا پھل لے کر آتے ہیں، آپ کتنا بھی وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو اس میں بیچ میں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ڈال دیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسان ہے نا، انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ رب ہے جس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو رب کو کیسا دھوکہ دینے کا سوچا تھا؟ تو اب ایک تو اپنی غلطی، ایک تو پہلے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، پھر اس کے بعد قربانی کے لیے چیز بھی اتنی ناقص رکھنا، تو سراسر یعنی غلطی پہ غلطی ہے۔ تو اب ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے نا، لیکن ندامت اور شرمندگی نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ شیطان والا رویہ، سرکشی۔ اس نے بھی غلطی کے بعد ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے دونوں کے رویوں میں مین فرق کیا نظر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو بھی ان سے غلطی یا گناہ ہوا تھا اس پہ فوراً نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اور اللہ سے فوراً توبہ کی، جبکہ شیطان نے کیا کیا کہ اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے سرکشی دکھائی، تکبر کیا، اور پھر کیا تکبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اور جواب کیے کہ میرے ساتھ، میں تو اس سے برتر ہوں، تو مجھے کیوں نہیں دیا درجہ دیا گیا؟ تو دیکھیں حسد کا جذبہ وہاں پر بھی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیوں اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھ رہا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق اس کو نہیں تھا۔ بعض دفعہ ایسا انسانوں کے ساتھ زندگی میں ایسے موقع، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب وہ بعض دفعہ یہ سوال دل میں آتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں تھا، ہم تو اس سے زیادہ ہم نے اچھائی کی تھی، یا ہم اس سے زیادہ قابل تھے، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں ملا یہ عہدہ، یا ہمیں نہیں ملا یہ مرتبہ، ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بعض لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں لیکن بہت مالی لحاظ سے بھی، پوزیشن کے لحاظ سے بھی، عہدوں کے لحاظ سے بھی بہت بڑی بڑی جگہوں پہ اور بہت ہمیں دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے پڑھے لکھے قابل لوگ جو ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہیں جتنا کہ ان کی قابلیت یا ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ہماری سوچ ہے نا، یہ تو بات ہم کہہ رہے ہیں نا، لیکن در حقیقت یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ دنیا میں مال و دولت کی تقسیم، عہدوں کی تقسیم، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ کے فیصلے ہیں۔
اور جیسا کہ میں اس دن آپ کو تفصیل میں بھی بتا رہی تھی نا کہ یہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور کس کو کتنا ملنے سے اس میں کوئی خرابی یا کوئی غرور یا کوئی شر پیدا ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کو ہی پتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو حد سے زیادہ یا اس کی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی قابلیت یا اس کی اہلیت کے مطابق مل رہا ہے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو بالکل وہی رویہ جو کہ شیطان کا تھا، یعنی اللہ کی بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ حسد، بے انتہا حسد، اپنے بھائی سے حسد، اور اس حسد کی وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ اس بات کو ابھی بھی نہیں مانوں گا، یعنی میری قربانی اللہ نے نہیں قبول کی، میں اس پر بھی نہیں مانوں گا۔ جس پر حابیل نے کہا، قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے قصور کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں ہی تقوی نہیں ہے۔ قربانی کس وجہ سے قبول ہوتی ہے؟ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عبادت کس وجہ سے؟ انسان کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے۔ تمہاری نیت خالص تھی ہی نہیں، تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، اور اس لیے تم نے جو ہے چیز ہی ایسی رکھی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشانی نہیں تھی، تو تم مجھے کیوں الزام دے رہو؟ لیکن یہ باتیں سننے کے بعد بھی کیا ہوا؟ وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا کہ میں جو ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تو تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بری اور کتنی خراب بات ہے کہ ایک انسان غلطی بھی کرے اور اس کے بعد بھی ڈٹائی سے کہے کہ نہیں، اس کے باوجود بھی مجھے یہی چاہیے، میرے ساتھ اچھا یہ ہونا چاہیے، جبکہ اس نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ پہلے تو اپنے بھائی سے دشمنی کی کہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو طے تھا اس معاملے میں اپنے بھائی سے زیادتی کر رہا تھا نا، کہ جو طے ہے وہ نہیں۔ حابیل نے تو نہیں اس پہ کوئی اعتراض کیا، لیکن جو طریقہ کار تھا اس کے خلاف جانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم قربانی دو۔ قربانی میں جب دینے کا وقت آیا تو اس میں بھی اس نے کوتاہی کی اور ایسی ناقص چیز رکھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی احساس نہیں ہوا، اور اب کیا کرنے لگا کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی اب جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا، مایوس کیوں کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ ابلیس مایوس ہوا تھا نا۔ ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، تو وہ مایوس ہو گیا۔ کس سے مایوس ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے، ہر چیز سے مایوس ہو گیا، ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ اب میں اپنا بدلہ لوں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں اور اس کو قتل کر دوں گا۔ جس کے جواب میں اس کے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، حابیل نے یہ کہا کہ بھائی میرا اس میں قصور کیا ہے؟ تم نے جو نظر کے لیے چیز رکھی تھی وہی ناقص تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناقص چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ قربانی جو ہے وہ تقوی سے قبول ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تو تمہیں نہیں قتل کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم آؤ گے مجھے قتل کرنے تو میں ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا کہ آؤ اور مجھے قتل کر دو۔ بات اس کی یہ ہے کہ صرف ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارے ظالمانہ حملے کی مدافعت تو کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہو، تو میں اس سے پہلے میں بھی کوشش میں لگا رہا ہوں کہ جس کا داؤ پہلے چل جائے وہ مار دے۔ اب ایک کنفرم بات پتہ چل گئی نا، اس کے دل کا بغض ظاہر ہو گیا، اس کی حسد ظاہر ہو گئی کہ اب وہ جان کا دشمن بن گیا ہے۔ تو اب جب جان کا دشمن بن گیا ہے تو خطرہ تو حابیل کو تھا نا، تو وہ یہ کوشش بھی کر سکتا تھا نا کہ جہاں مجھے اگر موقع ملے تو یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے اس سے پہلے میں ہی اس کو مار دوں، لیکن انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، میں اپنے بچاؤ کی حد تک تو ضرور اپنا بچاؤ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے بچاؤ کا سوچ کے تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ خیر بہرحال ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ حابیل نے یہ بھی کہا کہ ایک بجائے اس کے کہ ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے
کہ قتل کی کوشش کریں اور دونوں ہی گناہگار بن جائیں، میں یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ دونوں کا گناہ تمہارے حصے میں آ جائے، یعنی تو اپنے قاتلانہ اقدام کا گناہ بھی اور اس نقصان کا گناہ بھی جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے تجھے پہنچ جائے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا بچاؤ کروں گا اور اس میں تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا بھی گناہ تمہیں ہی ملے گا، کیونکہ تم نے مجھے اس پہ مجبور کیا ہے۔ اگر تم مجھے مجبور نہیں کرو تو میں اپنے طور پہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، میں نہیں تمہیں قتل کر رہا، لیکن اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے، کوئی ایسا آ کے مجھ سے لڑو گے اور مجھے مارنے کی کوشش کرو گے، تو ظاہر ہے میں بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے تم سے بچنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا گناہ تم کو ہی ملے گا، اس شخص کو تو نہیں ملے گا نا۔ دیکھیں، اگر کوئی اپنی مدافعت میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہ تو مطلب قانون بھی ہے نا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کسی کا قتل بھی کوئی کر دے، یعنی کوئی ہتھیار لے کے، چاقو یا چھری یا ریوالور یا کوئی چیز لے کے کسی کو مارنے کے لیے آ گیا ہے اور اس کو وہ اس سے الجھ جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس چیز سے، یعنی کسی خنجر سے یا کسی اسی کے خنجر سے یا کسی اور ایسے ہتھیار سے جو کہ اس کے پاس ہو، وہ اس کو مار دے، تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے وہ نہیں گیا تھا اس کو مارنے کے لیے، اس نے اٹیمپٹ کیا تھا، تو اس نے صرف اپنا بچاؤ کیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جو مجھے قتل کرو گے اس کا اگر مجھے قتل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو اس کا تو گناہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر تم مجھے قتل کرنے آئے اور اپنا بچاؤ کرتے ہوئے تمہیں مجھ سے کوئی نقصان پہنچ گیا، اس کا گناہ بھی تمہیں ہی ملے گا، کیونکہ تم نے مجھے اس پر مجبور کیا ہوگا۔ بہرحال ہوا کیا کہ یہ سب باتیں ہونے کے بعد جو ہے وہ طاق میں لگا ہوا تھا، اور روایات میں ہمیں، کیونکہ قرآن میں اس کے آگے کی تفصیل تو نہیں ہے، بس پھر قتل کا ہی واقعہ ہے، لیکن روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ حابیل، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے مویشی تھے اور جن کو چرانے کے لیے وہ لے کے جاتا تھا، تو وہ وہاں کہیں جو ہے کسی چٹان یا کسی اس کی آڑ میں کسی لیٹ کے وہ سو رہا تھا، تو قابیل نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور جا کے اس کے سر پر مار دیا، اور وہ اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ حابیل جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو مر گئے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اس سے پہلے ابھی تک اولاد آدم نے موت نہیں دیکھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے ابھی تک موت نہیں دیکھی تھی، انہیں نہیں پتا تھا موت کیا ہوتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی کافی لمبی عمر تھی، اور پھر ابھی ان کے سب اولادیں سب زندہ تھیں، سب موجود تھے، تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اب جب وہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مر گیا ہے، لیکن اب کیا کریں، کیا اس کا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس کو جب یہ اس نے دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے تو ہلتا جلتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں، سب کو پتہ چلے گا، خاص طور سے میرے باپ کو پتہ چلے گا۔ تو کہا جاتا ہے، روایات میں ہے یہ بھی، کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ حج پر گئے ہوئے تھے اس زمانے، تو جب وہ آئیں گے اور ان کو پتہ چلے گا تو پھر تو ظاہر ہے مجھے سزا بھی ملے گی، اور میں اب کیا کروں، کیا کس طرح اپنے اس گناہ کو چھپاؤں۔ ابھی اسی سوچ میں تھا، پریشان کھڑا ہوا تھا، کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے آئے، دو کوے، اور ان دونوں کووں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور اس حد تک لڑے کہ لڑتے لڑتے چونچے مار کے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو وہ کوا جس نے جو زندہ تھا، اس نے کیا کیا، اس کوے کے سائیڈ میں زمین جو ہے وہ اپنی چونچ سے کھودنی شروع کر دی۔ قابیل یہ کھڑا ہوا سب دیکھ رہا تھا کہ اس نے چونچ سے کھودتے 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 ایک گڑھا سا بنایا، اتنا بڑا کہ جس میں وہ کوا سما جائے جس کو اس نے مارا تھا، اور اس کے بعد اس نے چونچ سے جب وہ کھود کے اتنا بڑا گڑھا بنا لیا، تو اس کے اندر اس کوے کو کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد چاروں طرف سے جو مٹی جو کھودا تھا اس مٹی کو واپس اس کے اوپر ڈال کے مٹی برابر کر دی۔ اس وقت قابیل نے ندامت سے کہا، اب اس کو افسوس ہوا کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ بدتر ہوں، کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ
کس طرح سے اگر میں نے جو اپنے بھائی کو مارا ہے تو میں کس طرح سے اس اپنے گناہ کو چھپاؤں، یا اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کس طرح سے اس کو کیا کروں، کیسے لوگوں کو سے چھپاؤں گا کہ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ ہائے افسوس، یہ میں تو کتنا یعنی نادم تو ہوا وہ، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ اپنے گناہ پہ یا اسی طرح شدت سے جمع رہا۔ یعنی اس ندامت سے یہ نہیں ہوا کہ اس ندامت کا احساس، صحیح ندامت تو یہ تھی نا کہ وہ آتا اور آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا، اور پھر جو بھی اس کو سزا دی جاتی اس سزا کو وہ بھگتتا، اور پھر سزا بھگتنے کے بعد ظاہر ہے اس کا وہ جو گناہ تھا وہ ختم ہو جاتے اس کا۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے یہ دیکھ کے اس کو افسوس تو ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اپنے کیے پر بہت پچھتایا تھا وہ، لیکن پچھتانے کے بعد وہ صرف اور صرف اسی بات تک ہی رہ گیا کہ میں بہت یعنی اتنا گیا گزرا ہوں کہ میں لاش کو چھپانے کی تدبیر بھی مجھے کوے سے کے ذریعے سے میں نے سیکھی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہی جو اپنی جو بہن جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کو لیا اور وہاں سے اس علاقے سے چلا گیا، کیونکہ وہاں رہنے کی وجہ سے تو ظاہر ہے اس کو سزا ملتی، اور پھر اس کو ظاہر ہے جو کچھ بھی اس کے گناہ کی سزا تھی وہ اس کو دی جاتی ہے، اور اب کیا سزا ملتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ اس وقت تک تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا نا، یہ تھا کائنات کا پہلا قتل۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ قاتلوں کو تو جو گناہ اور جو سزا ہے وہ ملے گی، لیکن اس کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا۔ اب ہوا کیا کہ قابیل جب اپنے اس کو بیوی کو لے کر اور پہاڑوں کے یعنی یہ پہاڑی کوئی علاقہ تھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد رہتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اس کے دامن میں نیچے اتر کے وہاں پر جو ہے اس نے وہاں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور پھر ان کی اپنی اولاد ہوئی اور کچھ اور بھی اس کے ہم خیال۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھائی کے ساتھ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برائی کا ساتھ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، آپ کوئی قرآن کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے ہم خیال لوگ آپ کے ارد گرد یعنی جو خود بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بات کرنا یا سننا، تو آپ کے آس پاس جمع ہونے لگتے ہیں، اور اسی طرح کہیں پر کوئی گانوں کا یا کوئی مووی کا کوئی ایسا پروگرام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس کے شوقین ہوتے ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع ہونے لگتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہ کچھ اور بھی ہم خیال تھے جنہیں کچھ باتوں پہ اعتراض ہوگا یا کوئی جو نہیں دین کی پابندیاں کرنا چاہتے ہوں گے یا جو بھی وجہ تھی یا جو بھی بات تھی، بہرحال کچھ لوگ اس کے ہم خیال اس کے ساتھ جمع ہو گئے، اور شیطان نے وہاں پر ان کو مختلف ساز جو ہوتے ہیں نا وہ بنانا اور بجانا اور وہ ان کو سکھائے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر گانے گایا کرتے تھے، ناچتے تھے، اور وہاں پہ بڑی ہنسی اور قہقہے اور ناچ گانوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، جس کو سنتے تھے وہ اوپر رہنے والے لوگ، اور وہ ایک تجسس بھی ہوتا تھا اور ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ دیکھو کہ کیا زندگی گزارے ہیں، کس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے کوئی ناچ گانے کی محفل ہوتا ہے وہاں تو خوب خوشیاں اور شور اور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور جو دیندار لوگوں کی ایک محفل ہوگی وہ ایک پروقار اور خاموش، اور ایک وہاں پر ذہنی اور دلی سکون تو ہوگا، لیکن وہاں وہ شور شرابہ اور وہ رونق نہیں ہوگی کہ جو کہ ایسی جگہوں پہ ہوگی۔ تو بہرحال وہاں سے جو ہے نا آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے کہ اللہ کو ماننے والے اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے جو تھے نا، یعنی یہ حابیل اور قابیل کا واقعہ جو ہے نا، یہ صرف ایک دو بھائیوں کی جیلسی یا دو بھائیوں کی نفرت یا دو بھائیوں کی دشمنی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، پہلا وہ مقام ہے جہاں پر کہ شیطان اپنے ساتھ کسی بنی آدم کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اس سے وہ کروا لیا جو وہ چاہتا تھا۔
اور یہ ہونا تھا، یہ بھی ہونا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں جب شیطان نے مہلت مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں قیامت تک جو ہے بنی آدم کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے میں اس پہ حملے کروں گا، تو وہ نچلا تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، سکون سے تو نہیں بیٹھ سکتا تھا. وہ جس آگ میں جل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ حاسد جو ہے نا، متکبر تو وہ تھا لیکن اس سے بھی بڑا وہ حاسد تھا. وہ تکبر جو تھا نا وہ حسد کی وجہ سے تھا. وہ احساس برتری، دوسرے کو کمتر سمجھ کے کہ یہ مجھ سے کمتر ہو کے اس کو یہ مقام کیسے مل گیا. اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھا، اللہ کی حکمت پہ راضی نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے قابیل نے بھی یہی کیا، جو اللہ کا فیصلہ تھا اس پہ راضی نہیں تھا اور شیطان کے راستے پہ چلا. تو یہ واقعہ جو ہے حابیل اور قابیل کا، اس کو صرف اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک قصہ تھا اور پہلا قتل تھا اور دو بھائیوں کے درمیان دشمنی، اور وہ ایک عورت کی وجہ سے کہ وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. صرف بات اتنی سی نہیں تھی، بات نافرمانی کی تھی، بات حسد کی تھی، بات تکبر کی تھی کہ میں بھی اچھی شکل صورت کا اور میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ بھی اچھی شکل صورت کی، جبکہ قابیل کی بہن اچھی شکل صورت کی نہیں، تو میں اس سے کیوں شادی کروں، میں تو زیادہ اچھی شکل صورت کا ہوں. اللہ کے پاس شکل صورت کی وجہ سے کوئی برتری نہیں ہے، اللہ کے پاس تقوی کی وجہ سے برتری ہے. اور یہی بات حابیل نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی قابیل کو کہ قربانی جو ہے نیت سے، تقوی سے قبول ہوتی ہے. تو وہ جو ایک یعنی حسد تھی نا، حاسد جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف میں، آپ کو پتہ ہے اس کا سب سے زیادہ اذیت میں خود شیطان ہوگا، کیونکہ وہ دن رات آگ میں جل رہا ہے حسد کی. اور جتنے لوگ دین پہ عمل کرنے والے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جو گناہ کرتے ہیں یا غلط راستے پہ چلتے ہیں اور وہ اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو وہ اپنا منہ پیٹتا ہے، خاک اپنے منہ پہ ڈالتا ہے کہ میں نے اتنی مشکل سے ان کو اتنا بہکایا تھا، اتنا وہ کیا تھا، اور انہوں نے معافی مانگی. کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے جو معافی سچے دل سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور معافی دیتا ہے. تو اس کو جو ہے نا وہ یہ آگ اندر ہی اندر اس کو حسد کی آگ جو ہے جلا رہی ہے، جبکہ وہ خود ہی آگ کا بنا ہوا ہے، مگر پھر بھی حسد کی آگ اس کو جلا رہی ہے، اس کو چین نہیں لینے دے رہی. اور وہ پوری کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اپنی بات کو سچ کر دکھائے. کیا بات ہے اس کی؟ کس بات کو سچ کر دکھانا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے پروف کرنا چاہتا ہے کہ دیکھا، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ مخلوق جسے آپ بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں نا، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ تو بڑی جلدی بہکاہے میں آ جائے گی، یہ تو گناہ کے راستے پہ چلنے والی ہوگی. اس کے برعکس میں مضبوط قوت ارادی کا، آگ کا بنا ہوا، مجھے کیوں نہیں یہ منصب دیا گیا. یہ بات ہے نا اصل حسد کی بات، اصل جو بات ہے جلن کی وہ یہ ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی برائی، نماز میں سستی کا خیال آئے، اٹھنے کا دل نہیں چاہے، فوراً یہ سوچئے کہ یہ چیز شیطان کو کتنی خوشی دے رہی ہوگی، تو آپ یقین کریں فوراً اٹھ جائیں گے. تو شیطان نے اپنا داؤ جو ہے وہ چلا، لیکن وہ قیامت تک اپنے داؤ چلتا رہے گا. مگر اللہ پاک کی طرف سے بھی ایسی اوپن آفر ہے کہ جو کہتے ہیں نا جیسے کہ بہتی گنگا ہے کہ جس میں جتنی جب چاہے جب انسان غوطے لگا لے. اللہ کی رحمت کی، اللہ کے اگر کوئی کمی بیشی اعمال میں ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے ہمیشہ. اور یہ تو اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس میں تو دن رات بے حساب نیکیوں کے موقع ہیں اور کئی کئی گناہ بڑھ کے آپ کی نیکیوں کا اجر ہے. تو شیطان کو ناکام بنانے کی پوری پوری کوشش اس مہینے میں اور شدت سے کریں، تاکہ اس مہینے کی پریکٹس کی وجہ سے آپ کی عادت بن جائے پکی.
تو حابیل اور قابیل جو تھے، یہاں پر ان کا قصہ اس طرح سے ختم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے اور انہیں پتہ چلا حابیل کے قتل کا، تو ظاہر ہے بہت دکھ ہوا، اولاد تھی ان کی، بہت روئے۔ اور پھر ظاہر ہے قابیل تو کیونکہ وہاں سے بھاگ ہی گیا تھا تو سزا کیا دی جاتی وہ بات۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا، مطلب اولادیں تو ہوئی لیکن ایک اور بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، جن کا جس مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، شیس کا مطلب ہے انعام اللہ کی طرف سے، اور وہ بڑے خوبصورت اور ذہین تھے، لیکن قرآن میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اتنی کوئی تفصیل ان کے بارے میں نہیں ملتی سوائے اس کے کہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو یہ ہے کہ جن پیغمبروں کی بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی تو ان کا ذکر ڈیٹیل نہیں کیا گیا، اور بہت سارے پیغمبر اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا کہ ہم نے بہت سو کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، بہت سو کا نہیں بھی کیا ہے۔ اللہ پاک نے جس کی ضرورت سمجھی ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے، عبرت کے لیے، ان قوموں کا اور ان پیغمبروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور جن کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے نہیں سمجھی، یعنی ہمارے لیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پھر حضرت نوح علیہ السلام تک ہمیں صرف حضرت شیس اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ملتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے ان کا بھی قرآن میں صرف ایک جگہ ذکر ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل اور صادقین میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اور ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ وہ ان کی کیا خصوصیات تھیں، اور ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا کے پھر میں ایکچولی دیکھیں حابیل اور قابیل کا قصہ جو تھا نا، وہ یہودیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے، تورات میں، اور یہ کہ وہ جو بیسک جو بات تھی نا کہ تقویٰ کی ہونا یا نہ ہونا، اس کی قربانی اور اس کی جو بیسک جڑ تھی نا، وہ دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ تقویٰ جو ہے ہر قربانی اور ہر عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، نیت کا خالص ہونا اور تقویٰ اختیار کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے احکامات کے آگے اپنی ذاتی پسند ناپسند جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا کہ ہمارا کیا ہوا فیصلہ زیادہ بہتر ہے، یہ والی بات جو ہے نا یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی کیا کر رہے تھے؟ یہودی بھی تو حسد اور اس کی عصبیت کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے نا۔ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں، اس جگہ کی نشانیاں، جب ہی وہ آ کے یثرب میں، جو کہ بعد میں مدینہ بنا، یثرب میں آ کے آباد کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ ساری نشانیاں موجود تھیں کہ جہاں پر اس پیغمبر کی بعثت ہونی تھی۔ تو پھر کیوں نہیں مان لائے؟ جب پہچانتے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو انسان کتنی اچھی طرح سے جانتا ہے نا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، ایسے ہی پہچانتے تھے، لیکن کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیوں نہیں ایمان لاتے تھے؟ اس لیے کہ حسد ہماری قوم میں سے کیوں نہیں، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم تو برتر ہیں۔ وہی تکبر، وہی حسد جو شیطان کا۔ دیکھیں تو شیطان کا جو داؤ ہے نا سب سے بڑا، جو انسان کے اوپر بہت آسانی سے چل جاتا ہے، وہ یہ ہے تکبر اور حسد۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، یعنی انسان کو پہلے اس کی برتری کا احساس دلانا کہ تم بہت برتر ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کمتر ہوتے ہوئے تم سے آگے نکل رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنے کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا کچھ حاصل ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے حال میں مگن ہیں۔ لیکن ایک اکثریت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، ضروری نہیں ہے کہ دولت ہو، علم ہو یا اچھا اخلاق ہے یا کوئی بھی ایسی خوبی ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا، کسی انسان میں اچھی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، تو اس کو دیکھ کر خوش ہو اور اپنے لیے بھی
دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی عطا کرے یا اس سے زیادہ عطا کرے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو کہ کسی عہدے کو یا اس کے مال کو یا اس کے گھر کو یا اس کی اولاد کو، کسی بھی اس کی نیکی کو، اس کے علم کو آپ دیکھتے ہیں، رش کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنی علم والا ہے، کتنی علم والی ہے، کتنی قابل ہے، اور آپ اس کو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، اس سے زیادہ بنا دے علم والا، اس سے زیادہ بنا دے میری اولادوں کو نیک. اس میں کوئی برائی نہیں. برائی کہاں آ جاتی ہے؟ برائی وہاں آ جاتی ہے جہاں پر یہ رویہ ہو کہ ایک تو یہ ہو کہ میں تو اتنی قابل ہوں تو مجھے کیوں نہیں یہ اتنی لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، اتنی مجھے ایسا عہدہ کیوں نہیں ملا، میں تو اس سے بھی زیادہ قابل ہوں. میں تو اپنے بچوں کو اتنے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتی ہوں، اتنے میں ان کی ہر چیز کی کیئر کرتی ہوں، تو میرے بچے اتنے نیک اور اتنے اچھے کیوں نہیں ہیں جیسے فلانے کے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بہت برا. یہ والا جو وہ ہے نا، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کے یہ رویہ انتہائی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہے. اور یہ کمپیریزن جو ہوتا ہے نا، یہ حسد ہے. پہلے والا جو ہے نا وہ حسد نہیں ہے، وہ آپ رشک کہہ سکتے ہیں. آپ کسی سے متاثر ہو سکتے ہیں، کسی کی نعمت کو دیکھ کے آپ اس کی خواہش کرنا وہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھنے کے بعد اس سے کمپیئر کرتے ہیں اور پھر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں جی یہ بھی میری زیادہ بہتر ہے پھر بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ بھی میں زیادہ وہ کرتی ہوں پھر بھی مجھے ایسا نہیں ملا ہوا. اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں دین کا کام کرنے والے، وہ کتنے بے لوس ہوتے ہیں. وہ کبھی اس چیز کو نہیں خاطر میں لاتے کہ فلانے جو ہیں ان کو تو اتنے لوگ سننے والے ہیں، فلانے جو ہیں ان کے اتنے فالوورز ہیں. وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں بے غرض ہو کر، اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو بھی صاحب علم ہے نا ان سب کی عزت کیا کریں، کیونکہ وہ ہم سے لاکھوں درجے بہتر ہیں. جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے وقف کر دی وہ ہم سے لاکھوں درجے بہتر نہیں ہیں. ہم ان پہ رش کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، خوش ہو سکتے ہیں ہم ان کی باتوں سے، ان کے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ سب بہت اچھا ہے. لیکن ہم کہیں جی ہم بھی تو اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ویسا مقام ملتا، ہماری کیوں نہیں ویسی عزت ہوتی، لوگ ہمیں کیوں نہیں اتنا پروموٹ کرتے. یہ جذبہ بہت برا ہے. اور اس سے بھی زیادہ برا ایک اور جذبہ ہے جو اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور وہ جذبہ کیا ہے؟ کہ وہ جذبہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں. یہ سب سے ورسٹ کہ یہ خواہش انسان کسی کے لیے کرے کہ اس کو اگر کوئی نعمت حاصل ہے تو وہ اس سے چھن جائے، اور اس دشمنی میں جو ہے نا وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کے آس پاس ارد گرد کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے بظاہر بہت کلوز ہوتے ہیں اور آپ کو بظاہر بہت مخلص لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کہی ہوئی بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑ بھی نہ سکے. اگر کوئی پکڑے تو کہیں جی ہم تو یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن آپ کی بات کو اس انداز میں ٹویسٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کا امیج دوسروں کے سامنے خراب ہو جائے. یا آپ کی اولاد کا ذکر کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں ان کا جو ایک امیج بنا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے. آپ کی دولت، آپ کے اللہ کے نام پہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام یا کچھ کرتے ہیں اس کو بھی غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے آس پاس کوئی ایسا ہو، لیکن ایسے لوگ آس پاس دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے بڑے کلوز ہیں اور آپ کے بڑے ہمدرد ہیں. اور یہ ان سے محتاط رہنا چاہیے، اور یہ سب سے خطرناک اور سب سے بری قسم ہے، کیونکہ یہاں پر حسد کا جذبہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے فائدے کی نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ شخص اپنے فائدے کی نہیں سوچ رہا ہوتا، صرف دوسرے کے نقصان کی سوچ رہا ہوتا، چاہے اس چکر میں اس کا اپنا بھی نقصان ہو جائے.
یہ جو ہے نا بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. یہ والا جذبہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں ہو یا کسی کو ایسی کوئی خواہش ہو. تو یہاں پر جو قابیل کے دل میں تھا وہ یہی تھا کہ اس چیز کو چھین لینا اس سے، اپنے بھائی سے ہی، یعنی اپنے بھائی سے دل میں اتنی حسد تھی اس کو کہ اس سے چھین کے اچھی چیز اس کے پاس کیسے. تو یہ صرف ایک قتل کا ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انسان کی آپس کی دشمنی، حسد اور ایک جیلسی، مقابلہ بازی اور اللہ کی نافرمانی کا پہلا واقعہ تھا. یہ ساری باتیں تھیں. اور ظاہر ہے پھر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہاں سے جو ہے، جو دو راستے تھے نا، ایک اللہ کی طرف جانے والا اور ایک شیطان کی پیروی کرنے والا، وہ دو راستے جو تھے نا وہ بالکل کلیئر، صاف اور واضح ہو گئے. اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی اپنا اپنا راستہ چن لیا، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے تھے اور جو شیطان کی پیروی کرنے والے تھے. پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور حضرت شیس کا میں نے آپ کو بتا دیا. حضرت شیس علیہ السلام کا کوئی اتنا ڈیٹیلڈ ذکر نہیں ہے، تو مختصراً ہی بات ہے. بس یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور حضرت آدم علیہ السلام کے بہت خوبصورت اور اچھے، مطلب وہ لائق بیٹے تھے، اور ان کو جبی نبوت بھی ان کو ملی تھی. اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ منسوب ہیں، حالانکہ ان کا بہت مختصر سا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کی. یعنی ابتدا جس نے کی وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جس میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے سینے کا فن جو ہے نا، یعنی درزی، پہلے درزی تھے وہ. اس سے پہلے میرے خیال سے کچھ مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ جیسے جانوروں کا جو وہ چمڑا یا کوئی پتے یا کوئی اس طرح کی چیزوں سے اپنے جسموں کو ڈھانکا کرتے ہوں گے. کوئی پراپر لباس سینے کا جو ہے یا کپڑا بنانے کا اس وقت تک نہیں تھا، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان تک جو ہے یہ فن پہنچایا. پھر اس کے بعد سب سے پہلے قلم تراشنا اور لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی گردش پر غور و فکر کرتے تھے، اور حساب کتاب کا علم جو ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہی شروع ہوا. سب سے پہلے ترازو بنانا، یعنی ناپ تول کرنا، وزن کرنا چیزوں کا، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا. پھر سب سے پہلا جہاد بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. ہتھیار بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے. اس سے پہلے کوئی ایسے پراپر بنے ہوئے ہتھیار نہیں تھے. کیونکہ دیکھیں آپ، قابیل نے بھی جب مارا ہے تو کس نے مارا تھا؟ پتھر اٹھا کے مار دیا تھا. کوئی چھری چاقو اس طرح کی کوئی چیزیں کچھ ہوتے ہوں گے پتھروں کی بنی ہوئی چیزیں، لیکن ایسے پراپر کوئی ہتھیار نہیں تھے جن سے کہ لڑائی لڑی جائے. اور ظاہر ہے جب جہاد پہلا ہوا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ بھی جو کہ شیطان کی پیروی کرنے والے، یعنی دین کے اگینسٹ چلنے والے جو لوگ تھے، وہ بھی اب اتنی تعداد میں ہو گئے تھے کہ ان سے مقابلہ کرنا یا ان تک دین کی بات پہنچانے کے لیے اگر وہ انکار کریں تو پھر ان کی سرکوبی کرنا ضروری ہو گیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام نے ابتدائی جو ان کو علم دیا وہ حضرت شیس علیہ السلام نے جو بنیادی چیزوں کا علم تھا وہ دیا، لیکن بعد میں اس میں اور زیادہ یہ ساری چیزیں جو نئی جو کچھ بھی ایجاد ہوئی، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اپنا اللہ کی طرف سے ان کو جو دیا گیا تھا وہ وصف تھا. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات بھی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں 72 زبانیں، 72 لینگویجز جو ہیں، یعنی اتنی آبادی بڑھ گئی تھی، اتنا پھیل گئی تھی کہ مختلف علاقوں میں جب چلے گئے تو مختلف علاقوں میں ہر علاقے کی ایک الگ زبان بن گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ کافی زمانہ ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور ظاہر مختلف علاقوں میں جو قومیں قبیلوں اور اس کی شکل میں بسی ہوں گی وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے
آپ شہر یا ملک کہہ لیں کہ وہ بن گئے ہوں گے، اور وہاں پہ ہر علاقے کی ظاہر ہے اپنی ایک زبان تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا تھا کہ وہ تمام زبانوں کو سمجھتے تھے۔ اس وقت کی جو 72 زبانیں تھیں وہ ان سب زبانوں کو سمجھتے تھے اور بولنا جانتے تھے۔ بابل میں پیدا ہوئے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، اور وہاں کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ اب ستاروں کی عبادت کرنے والی قوم کو جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بہت کوششوں کے بعد بھی جب وہ نہیں ایمان لائے تو آپ وہ علاقہ چھوڑ کر مصر چلے گئے، اور مصر جا کر آپ نے اپنی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہاں پر کافی لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آپ مختلف علاقوں میں جاتے رہے، اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پر جہاد بھی کیا، اور اس طرح سے اللہ کے دین کا کام جو ہے، اب وہ زبانیں کیونکہ سیکھے ہوئے تھے تو جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کی جو زبان ہوتی تھی نا، وہی اسی زبان میں ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں، مختلف زبانیں سیکھنا اور مختلف علاقوں کی جو بولیاں ہیں ان کو جاننا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا علم ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ 72 زبانیں کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے خاص طور سے ایک ان کو اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہی کہنا چاہیے، یہ ایک صلاحیت کہنا چاہیے کہ ایکسٹرا آرڈنری، یہ ایک صلاحیت اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی تھی کہ وہ اتنی ساری لینگویجز کو بولنا جانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کوئی اس کی ہمارے پاس اوتھینٹک کوئی روایت نہیں ہے۔ مختلف روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے آسمان پہ زندہ، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، کیونکہ قرآن میں ان کے لیے یہ لفظ ہے کہ ان کو بلند کر دیا گیا۔ تو عرفہ یا بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو زندہ اٹھایا جاتا تو جیسے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا اور وہ واپس ان کے آنے کا بھی ہے، تو ایسا کوئی ذکر ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملتا، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل بھی نہیں ملتی۔ تو بہت ساری من گھڑت روایات بھی ہیں، کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں، اور اسرائیلی روایات جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کے اگینسٹ نہ ہو۔ تو جہاں تک قرآن کے حساب سے یہاں پر اتنی باتیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی تھی چوتھے آسمان پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے۔ تو یہاں تک ہی بس ہم جتنا قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم اتنا ہی اس واقعے کو سمجھیں گے اور اس واقعے کو جانیں گے، اور اس سے زیادہ کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ہم آ جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جو کہ بت پرستی کرتی تھی۔ اس سے پہلے کسی قوم نے بھی، اس سے پہلے نافرمانی تو ہوئی، تکبر ہوا، حسد ہوا، شرک نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک شرک نہیں ہوا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ شرک بھی شروع ہو گیا۔ اور وہ کس طرح شروع ہوا؟ وہ اس طرح شروع ہوا کہ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد کچھ اور اللہ کے نیک بندے بزرگ ہوں گے جو کہ پیغمبروں کی تعلیمات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے نا، جیسے ہوتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن اس کی ذمہ داری مختلف علماء نے سنبھال لی نا، وہ اس پیغام کو، جو اللہ کا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کو آپ کے جانے کے بعد بھی آگے پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری صرف تو نہیں ہے نا، ہر ایک کی ہے یہ ذمہ داری، لیکن کچھ لوگ تو کم از کم اس کو اٹھائیں گے نا، ذمہ داری کو۔ اگر سب کے سبھی ایسے بیٹھ جائیں تو پھر تو آہستہ آہستہ وہ تعلیمات جو ہے فیڈ ہوتی جائیں گی، اور لوگوں کے ذہنوں سے وہ باتیں نکلتی جائیں گی۔ تو ان کے اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ ایسی میڈیا کی سہولت تھی، نہ کوئی ایسی پرنٹنگ
میڈیا یا یہ جو آج کل ہے کہ ہر چیز اتنی اویلیبل ہے، کتابوں کی شکل میں بھی ہے اور موبائل میں، آج کل تو اتنے سے موبائل میں ہر چیز ہے، ورنہ یہ کہ اس کے کیسٹس مل جاتے ہیں، سیریز مل جاتی ہیں، لیپ ٹاپ پہ لگا سکتے ہیں، نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، بکس لے سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں علم کو حاصل کرنے کے. لیکن اس دور میں تو ایسا کچھ تھا نہیں. تو کیا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد اس دنیا سے جو کچھ ان کے شاگرد یا کچھ ان کے جو اسسٹنٹس یا جو لوگ جو ان کے زیادہ قریب ہوتے تھے، وہ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے تھے کہ وہ ان کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور اس دین کو زندہ رکھیں. پھر کیا ہوتا تھا کہ ظاہر ہے ایک سرٹن ٹائم ہے نا ہر ایک کی زندگی کا، اور ایک وقت پہ وہ لوگ بھی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا تھا. تو پھر باقی کے جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے چند کچھ لوگ ایسے سلیکٹڈ ہوتے تھے کہ جو، اب آپ دیکھیں نا جیسے ایک ٹیچر ہے کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہے تو سارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، لیکن 2-4 بچے ہوتے ہیں جو زیادہ ذہانت والے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو ٹیچر جن پہ تھوڑا ٹرسٹ کرتی ہے کہ یہ اگر کسی کام سے اس کو کہیں جانا ہو تو ان کو ہی کھڑا کرتی ہے، یا وہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ ٹیچر کو یہ توقع ہوتی ہے کہ آگے جا کے یہ جو ہے اس کام کو کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح ہر جگہ ہر دور میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ، ایون یہ کہ میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں تو مجھے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں میرے بھی دل کو ایسی ان سے ایک اچھی امید ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کام کو آگے چلانے والے بنیں گے. تو ایسا ہوتا ہے. تو وہ لوگ یہ ذمہ داری اٹھا لیتے تھے. اب کیا ہوتا تھا کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آہستہ 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 جو تعلیمات تھی نا ان میں فرق آتا جاتا تھا. وہ بات ایکچوئل جو بات ہوتی تھی وہ تھوڑی پیچھے چلی جاتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ ایک وقت آتا تھا کہ وہ لوگ جو ختم ہو گئے تھے ان سے ایک عقیدت اور ایک انسیت رہتی تھی اور ان کی یاد رہ جاتی تھی. اب کیا ہوتا تھا، ایک مثال کے طور پہ جیسے مسجد ہے، اب اس دور کی جو بھی مسجد یا کوئی عبادت گاہ یا کوئی جگہ ہوتی ہوگی نا جہاں پہ یہ لوگ عبادت کرتے ہوں گے اور جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے. اب جب وہ لوگ ختم ہو جاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ لوگ اتنا فریکوینٹ نہیں جمع ہوتے ہوں گے، اور جب کبھی جمع ہوتے ہوں گے تو یاد کرتے ہوں گے کہ دیکھو وہ تھے فلانے تھے تو وہ کتنی اچھی ہمیں دین کی باتیں بتاتے تھے اور ہم اس پہ عمل کرتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد دیکھو کیسا اس طرح بیٹھنا اور دین کی باتیں سننا اور سیکھنا سب کتنا ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ڈسکشن ہوتا ہوگا. آہستہ 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 ان لوگوں کی کو یاد کرتے ہوئے جب ان کی اولادیں جو ہوں گی وہ کہتی ہوں گی کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی سنا تھا کہ فلانے فلانے تھے، اور وہ جو ہے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ وہ بڑے نیک اللہ کے بندے تھے اور بڑی اچھی باتیں بتاتے تھے، لیکن دیکھو وہ تو چلے گئے اور اب ہمارے بزرگ بھی چلے جا رہے ہیں، کچھ ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، تو ہم کس طرح سے ان کی یاد کو باقی رکھیں. تو شیطان دل میں وسوسہ، خیال، آئیڈیا تو دیتا ہے نا کہ ایسا کرو ان کی تصویریں بنا لو. تو اس وقت وہ تصویریں عبادت کی غرض سے نہیں بنائی گئی تھیں، اس وقت وہ تصویریں صرف ان کی یاد میں بنائی گئی تھیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے نا ہمیں اللہ کی بات یاد آتی ہے، ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو یہ ہمیں اللہ کی بتاتے تھے اور اللہ کی طرف ہمیں جو متوجہ کرواتے تھے کائنات کی نشانیوں کے بارے میں، اور جو کچھ بھی وہ ساری باتیں ہم جب ان کی شکلیں دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ باتیں تازہ ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوا، ایسا لگتا ہے میں پھر کیا ہوا تو میں نہیں کہہ سکتی، پھر کیا ہوا ہوگا یہ اندازہ ہے کہ ایک آدھ نسل کے بعد جو ہے کیا ہوا، وہ تصویریں فیڈ ہونے لگیں. ظاہر دیوار پہ انہوں نے جو تصویریں بنائی ہوں گی وہ ان کے کس چیز سے، کوئلے سے یا کسی بھی چیز سے کوئی بنایا ہوگا، رنگ کی اگر کوئی ان کے پاس کوئی ایسی مٹی یا کوئی ایسی چوک ہوگی جو اس سے بنایا ہوگا، جس سے بھی بنایا ہوگا، بہرحال وہ چیزیں فیڈ ہونے لگیں گی ایک موسم سے اور وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب انہوں نے کہا ہوگا کہ اب تو ہم کیسے ان کو یاد کریں، ان کی تو شکلیں بھی اب مٹتی جا رہی ہیں. تو پھر شیطان نے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ان کو کسی پتھر کے اوپر ان کی شکلوں کو بنا لیا جائے. پتھر تو خراب نہیں ہوگا نا، سالوں بھی گزر جائیں گے،
بارش ہوگی، آندھی ہوگی، طوفان ہوگا، کچھ بھی ہوگا، پتھر تو نہیں خراب ہوتا، اور چیزیں تو خراب ہو سکتی ہیں لیکن پتھر تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا، اور کیا کیا کہ وہ شکلیں جو تھیں وہ دیواروں سے جو ہے پتھروں کے اوپر منتقل ہو کے پتھر کی مورتیاں بن گئی۔ اب دیکھیں کیسے عبادت کا طریقہ جو آہستہ آہستہ شرک کی طرف لایا شیطان، وہ کس طرح لایا۔ ایک دم ڈائریکٹ اگر کہتے کہ پتھروں کو، بتوں کو بنا کے ان کی عبادت شروع کر دو تو کوئی بھی نہیں شاید کرتا، لیکن آہستہ 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 ذہنوں کو بھی وہ مولڈ کرتا گیا، یعنی اس کو اس کے حساب سے ان کو نئے نئے ایک خیالات دیتا گیا کہ اب ایسا کر لو، اب ایسا کر لو، اور کیونکہ وہ تعلیمات بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی ذہنوں سے، جو وحدانیت کا، ایک اللہ کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ذہن سے محو ہوتی جا رہی تھیں۔ اب وہ پتھروں پہ جب وہ شکلیں بنا لی گئیں تو اب تو ایک سمجھیے ایک مجسم چیز سامنے آ گئی، اور اب ان لوگوں کی عقیدت جو تھی نا وہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ پہلے یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ جیسے کہ مکے کے لوگ بھی کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، لیکن پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوا، یہ سفارش کرنے والے سے بڑھ کر یہ ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا مختلف کاموں کے مختلف بت ہیں، کوئی روزگار کا ہے، کوئی بارش کا ہے۔ تو پہلی دفعہ بت پرستی کا آغاز اس قوم سے ہوا۔ اب دیکھیں پہلے جو گناہ ہوئے ہیں نا وہ قوم در قوم آپ اس کا جائزہ لیتے جا رہے ہیں، اور وہ خرابیاں اور وہ چیزیں کس طرح پیدا ہوئیں اور انسان کی کن کمزوریوں سے شیطان نے فائدہ اٹھایا، یہ سب آپ کے سامنے کہ ایک چیز سامنے ہے نا تو اس کی عبادت کرنا آسان ہے، اس کو دیکھ کے تو ہم گناہ سے باز آ سکتے، اللہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ تو اوپر موجود ہے، وہ تو ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا، گناہ سے ہم باز کیسے رہیں۔ ان کو دیکھ کے تو کم از کم ہم کچھ کرنے جا رہے ہوتے تو ہمیں ایک دم خیال آ جاتا ہے نا کہ ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو۔ اور ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ انہوں نے ان بتوں کو الہ بنا لیا، اور ان کی عبادت اور ان کے آگے چڑھاوے نذرانے، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو پہلی قوم جس نے کہ بت پرستی کا آغاز کیا، اور بت پرستی کا آغاز بھی بہت سلولی اور گریجولی، بہت آہستہ آہستہ ہوا، ایک دم سے کسی قوم نے جو ایک دم سے جو ہے نا وہ بت بنا کے اس کی پوجا شروع نہیں کر دی، بلکہ وہ اس راستے کی طرف کس طرح سے آئے۔ اور پھر کئی علاقوں میں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی میں ہی مبتلا تھی، لیکن ابتدا اس کی کہاں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے دور سے، یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان کی قوم بت پرستی کی لعنت میں پوری طرح مبتلا ہو چکی تھی، اور وہ کسی صورت جو ہے اپنے اس گناہ سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب کبھی بھی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ایک تو بے انتہا متکبر تھے۔ آپ دیکھیں مستقل، آپ دیکھیں کہ جذبے جو ہے نا وہی ہیں جو کہ شیطان کے انکار کے وقت تھے، ہر جگہ رسولوں کے انکار کے وقت، اللہ کے انکار کے وقت وہی جذبے، وہی رویے، وہی تکبر، وہی سرکشی، وہی جواب دینا، کج بحثی جسے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تو ایسا کیوں، ایسا کیوں تو ویسا کیوں۔ یہ ہر جگہ جہاں پر بھی آپ کو ایک نافرمان ایمان نہ لانے والی قوم نظر آئے گی، جذبے اس کے پیچھے یہی ہوں گے۔ بیسیکلی شرک کی وجہ وہی ہوگی، سرکشی، تکبر، حسد، حسد حسد حسد، بہت برا جذبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے نا مکے کے کہ یہی اللہ کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہی ملے تھے پیغمبر بنانے کے لیے۔ ہم اتنے بڑے بڑے یہاں سردار بیٹھے ہوئے، اتنے جائیداد کے مالک، اتنی زمینوں اور جاگیروں کے مالک، اتنے بیٹے ہیں ہمارے، اتنے ہم تو اتنے ہمارا وہ ہے،
ہم میں سے کوئی نہیں نظر آیا. یہ تکبر، یہ جو ہے نا انسان کو بالکل زیرو پہ پہنچا دیتا ہے، اس کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبوں سے، ان رویوں سے جو کہ شیطان کے تھے، اس سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی سامان میں رکھے، نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو بغض سے، حسد سے، تکبر سے، اور سب سے بڑھ کے شرک سے، رائی کے دانے کے برابر بھی شرک جو ہوتا ہے نا وہ تمام اعمال کو غارت کر دیتا ہے. اور شرک جو ہے نا وہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کالی رات میں کالی پہاڑی کے اوپر چلتی ہوئی کالی چونٹی، اس طرح سے شرک جو ہے نا اتنا بعض دفعہ مخفی ہوتا ہے، اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اندازہ بھی انسان کو نہیں ہوتا کہ یہ بات جو وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی بری ہے. تو اس چیز سے بہت خوف کھانا چاہیے، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں، جملوں میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ نادانستہ طور پہ بھی کوئی شرک کی بات، کوئی تکبر کی بات ہماری باتوں میں شامل نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو ہر برے جذبے سے، ہر کینے، حسد سے، بغض سے بالکل پاک رکھیں. 4 دن کی زندگی ہے، یہ صرف محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنی مہلت ہے، اس کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور اس کو مرتے وقت توبہ نصیب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اتنی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے. تو پھر ہر وقت معافی مانگتے رہیں، ہر عبادت، ہر نماز کے ساتھ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ اپنے دل کو صاف کریں، بالکل صاف کریں، بالکل کونے کونے سے جھاڑو نکالیں اپنے دل کے، ایک ایک برا جذبہ، نفرت، جھوٹ، کھوٹ، دھوکہ، سب کونوں کونوں سے صفائی کریں. اس مہینے میں بالکل پاک اور صاف کر لیں دل کو، اچھی اچھی باتیں سوچیں، اور دوسروں کے لیے بھی اچھے گمان رکھیں، اچھی دعائیں کریں. حدیث ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو. یعنی اگر تمہارا مومن بھائی تم سے کوئی بات کرتا ہے اور تمہیں بری لگتی ہے، یا کوئی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا ہے، نہیں آ پاتا ہے، تو اس کی طرف سے 70 عذر تم سوچو. 70 عذر کتنے سارے، ہم ایک بھی سوچتے ہیں فوراً برائی کی طرف ہی ذہن جاتا ہے نا. دیکھا کہا تھا پھر بھی نہیں ہے، دیکھا یہ کریں گے پھر بھی نہیں کیا، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ویسا. جبکہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کیا حق ہے کہ اس کے لیے 70 عذر وہ سوچے. تو یہ سوچ کے اس رمضان کو بہت اچھا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے میں الحمدللہ بہت اچھے ہیں آپ سب لوگ، مجھے یقین ہے بالکل بہت دلوں کو صاف اپنے رکھنے والے ہیں. لیکن اور صفائی کریں، اور صفائی کریں، کوئی برا جذبہ، کوئی بری بات جو ہے کسی کے لیے اپنے دل میں نہ رکھیں. اللہ کے حوالے ہر بات کو کریں، اللہ کے حوالے ہر معاملے کو کریں. وہ ہے نا، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہمیں کس چیز سے تکلیف پہنچی ہے، کس کے رویے سے تکلیف پہنچی ہے، کس نے ہمیں تکلیف، دھوکہ، دکھ دیا ہے. اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپائے نا، تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا ہمارے ساتھ. یہاں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے گی نا، تو انشاءاللہ تعالی اپنے اصلی گھر، اصلی مقام پہ پہنچ کے سارے کچھ اس کی کمی بیشی کا ازالہ بہترین طریقے سے ہو جائے. تو آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا انشاءاللہ تعالی واقعہ جو ہے ہم کل اس کو کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح انہوں نے تبلیغ کی، کتنے عرصے تک تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. یہ ساری باتیں جو ہیں، ہاں ایک اہم بات میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، یعنی حضرت شیس علیہ السلام کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی، تو اس میں انہوں نے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ طوفان نوح کا بھی بتایا تھا کہ ایک طوفان جو ہے وہ ایسا سیلاب جو ہے وہ آنے والا ہے. تو باقی تفصیل جو ہے انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو کل ضرور آپ لوگ 10:30 پہ ریڈی رہیے گا، کل ہوگی آپ کی کلاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے.